जब सालिस ने उसे बाहर भागते देखा तो फौरन पीछे लपका। परवीन तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागी। इसने दरवाजा भी न खोला बल्कि एक झटके से खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गई। ये हरकत इतनी रवां और बेदाग थी जैसे पानी बह रहा हो। इससे पहले कि सालिस सामने वाली सीट तक पहुंचता, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। सालिस ने देखकर फौरन छलांग लगाई और दरवाजा खींच कर खोला। वो भी परवीन की तरह खिड़की से अंदर घुसना चाहता था, मगर इसका कद कामत बहुत लंबा और चौड़ा था। चाहे जितना भी फिट और पतला भी हो, उसका ढांचा भारी था, वो अंदर ना जा सकता था। मजबूरन इसने दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठा। अभी वो ठीक से संभला भी न था कि गाड़ी तेज रफ्तारी से बाहर निकल गई। सालिस ने खुद को संभाला, सीट बेल्ट बांधी और एक हाथ से हैंडल पकड़कर परवीन की तरफ देखा। क्या आप जानती हैं वो कौन है? हाँ, परवीन की आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थीं। उसकी बादामी आंखों में गैर मामूली तवज्जो और चेहरे पर संजीदगी थी। इसके लब आहिस्तगी से हिले। जब मैं गेट पर पहुंची तो बादशाही केकड़ों वाली एक गाड़ी निकल रही थी। सालिस ने पूछा, आपको कैसे यकीन है कि वो वही हैं? यही वो वक्त था जब बच्चे को बचाया जा सकता था। अगर मौका हाथ से निकल जाता तो तलाश मुश्किल हो जाती। वो परवीन पर शक नहीं कर रहा था, मगर वजाहत चाहता था। परवीन ने कहा, असूलन डिलीवरी वाली गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म नहीं होनी चाहिए थी, और वो गाड़ी बिल्कुल साफ थी। एक भी गर्द का धब्बा नहीं था। बटलर कह रहा था कि ये केकड़े सीधे समंदर से आए हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? अब उसे समझ आया। पहले तो वो जेंडर की फिक्र में थी, इसलिए तवज्जो न दी, मगर अब सोचते ही असल नुक्ता सामने आ गया। सालस ने मजीद कुछ न कहा और इसकी बात मान ली। उसी वक्त उसने फोन निकाला और घर पर बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि रास्ते बंद कर दें। फिर इसने मरीसा से रब्ता किया, जो स्पेशल डिपार्टमेंट में थी। जब मरीसा को पता चला कि हारिस अगवा हुआ है तो वो भड़क उठी। क्या मेरे भांजे को अगवा कर रहे हैं? भाई, जरा रुको, मैं स्पेशल डिपार्टमेंट के सब लोगों को लेकर आ रही हूँ। परवीन से भी कहो घबराए नहीं, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं कोई मसला नहीं होगा। उसे कहो बिल्कुल बेफिक्र रहे और रोए भी मत। मैं लाजमी हारिस को वापस लाऊंगी। सालिस ने एक नज़र खामोशी से परवीन की तरफ देखा, जो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ा रही थी। फिर बोला, ठीक है। फोन रखने के बाद वो लम्हा भर चुप रहा, फिर आहिस्ता से पूछा, जेंडर वो? परवीन ने बराह रास्त कहा, मैंने इस वक्त 3 बच्चों को जन्म दिया था। चार्ल्स ने खुद इकरार किया है। ये सुनकर सालिस की आंखों में रोशनी सी भर गई। सच कहे तो इन दिनों में उसने जेंडर के साथ कुछ उनसियत महसूस की थी। अब ये जान कर कि वो भी परवीन का बेटा है, उसे लगा जैसे सब कुछ कामिल हो गया है। मगर अगले ही लम्हे ख्याल आया और इसकी आंखों की चमक बुझ गई। लेकिन जेंडर ही ने हारिस को अगवा किया है। परवीन के जबड़े सख्त हो गए। इसने सामने देखते हुए कहा, चाहे उसने किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा हमेशा ट्रू मैन के साथ रहा है। बुरे काम सीखना फितरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, हम इसे वापस सीधी राह पर ले आएंगे। सालिस खामोश रहा। उसकी फिक्र कुछ और थी। उसे डर था कि अगर दोनों भाई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं तो हारिस के दिल पर जख्म लग जाएगा। वो इसे बचपन से जानता था। वो मजबूत मगर बदले लेने वाला बच्चा था। जिसने इसके साथ बुरा किया उसे कभी माफ ना किया। अब जेंडर ने उसे तकलीफ दी है, शायद वो कभी भी उसका दोस्त ना बन सके। उसका मतलब ये था कि परवीन के दोनों बेटों के दरमियान हमेशा फासले रहेंगे, और ये ट्रूमैन का असल मकसद था। परवीन ने इससे इस बारे में मजीद सोचना छोड़ दिया। अभी तो सबसे बड़ी तरजीह बच्चों को बचाना था। इसने गाड़ी इस कदर तेजी से दौड़ाई कि लग रहा था जैसे रेस लग रही हो। मेहदी हवेली से निकलते ही इसने तकरीबन 150 मील की रफ्तार पकड़ ली। 5 मिनट के अंदर अंदर वो अगली गाड़ी के करीब पहुंच गई। परवीन ने आंखें सुकेड़ कर एक बार फिर एक्सीलेटर दबाया, लेकिन जैसे ही वो आगे निकलने वाले थी, सामने की गाड़ी अचानक दो में बट गई। अब दो गाड़ियां थीं, दोनों साथ साथ भागी और फिर चौराहे पर मुख्तलिफ समतों में गायब हो गई। चर की आवाज से परवीन ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। इसने दोनों रास्तों की तरफ देखा और फिर गैर मामूली हिचकिचाहट की तरफ से सालिस की तरफ रुख किया। आप बाएं जाएं, मैं दाएं जाती हूँ। सालिस ने कोई बहस न की, गाड़ी से कूद कर बोला, ठीक है।
وہ سیدھا باہر نکلا اور پروین کی گاڑی دائیں طرف والی کار کے پیچھے لپکی۔ 1 منٹ بعد مہدی خاندان کی اسپورٹس کار اس کے پاس آ کر رکی۔ سالس نے ڈرائیور کو باہر کھینچ لیا۔ فضول آدمی، تم بہت سست ہو۔ ڈرائیور ہکا بکا رہ گیا۔ میں تو پوری رفتار سے چلا رہا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مس اسمتھ نے عام جیپ کو آخر اسپورٹس کارز کی طرح کیسے دوڑایا، مگر سالس نے مزید ایک لفظ نہ کہا اور تیزی سے روانہ ہو گیا۔ کیکڑوں والی وین عام گاڑیوں سے کہیں تیز دوڑ رہی تھی۔ چوراہے پر جعلی گاڑی کے ذریعے الجھانے کے بعد دونوں باڈی گارڈ دیہات کی سمت بھاگے۔ ایک نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، سالس تو رک گیا ہے مگر وہ عورت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کمال ہے، یہ گاڑی اتنی تیز کیسے جا رہی ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص تبدیلی کی گئی ہے؟ یہ تو فوراً ہم تک پہنچنے والی ہے۔ دوسرے نے گھبرا کر پوچھا، واقعی قریب ہے؟ ہاں، صرف 5 میٹر پیچھے رہ گئی ہے۔ تو گاڑی روکو اور اسے بھی اغوا کر لو، یہ تو سیدھی موت کو دعوت دے رہی ہے۔ ٹرومین کو بھی خوش کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ گاڑی فوراً رک گئی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ دونوں باڈی گارڈز باہر نکل آئے۔ گاڑی کے اندر زینڈر نے حارث کی کوہنی کو دھکا دیا اور سرگوشی کی، تمہاری امی تو خاصی خوبصورت ہے، لیکن عقل ذرا کم لگتی ہے، اکیلی ہی یوں کیسے دوڑ پڑی؟ حارث نے اسے گھورا، آپ کو میری امی کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور سن لو، میری امی بہت طاقتور ہیں، وہ ہمیں بچانے آئی ہیں۔ اس نے غیر ارادی طور پر لفظ ہمیں کہا، جو سن کر زینڈر کے دل کو سکون سا ملا۔ زینڈر نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے وہ ہمیں بچانے نہیں بلکہ خود مشکل میں پھنسنے آئی ہیں۔ آخر اکیلے ہیں اور تم جانتے ہو یہ دونوں باڈی گارڈز کتنے طاقتور ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا جب انہیں باڈی گارڈز نے بٹر سکاچ کو دبایا تھا۔ وہ کانپ گیا، حتیٰ کہ سالس بھی شاید ان پر قابو نہ پا سکے۔ پروین تو ایک عورت ہے، کیا وہ مرنے آئی ہے؟ زینڈر نے گھبرا کر اپنی گردن لمبی کی اور شیشے کی کھڑکی کے باہر جھانکا۔ اس کا ننھا سا وجود سیٹ سے لگا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف اور بے چینی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ دونوں باڈی گارڈز اس کے ننھے دل پر بہت گہری چھاپ چھوڑ گئے تھے، شاید اس لیے ٹرومین نے یہی دونوں بھیجے تھے، کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو زینڈر کبھی اتنا فرمانبردار نہ ہوتا۔ وہ اپنی ضد اور بدتمیزی کے لیے مشہور تھا، گھر میں ہمیشہ دوسروں کو تنگ کرتا رہتا تھا، سوائے ان دونوں باڈی گارڈز کے۔ یہ سوچ کر زینڈر نے دل ہی دل میں ٹھنڈی آہ بھری۔ حارث، تمہاری ماں تو اس بار ختم ہو گئی۔ حارث نے آنکھیں گھما کر کہا، اپنی ماں کی بات کرو، میری ممی بہت زبردست ہے۔ زینڈر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ میری ماں تو کب کی مر چکی، میرے والد کہتے ہیں کہ وہ میری پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ سن کر حارث دنگ رہ گیا۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ زینڈر ایسا کچھ کہے گا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر زینڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں کہا، مجھے معاف کرنا۔ یہ اس کے پہلے الفاظ کے لیے معذرت تھی۔ زینڈر نے ہاتھ ہلایا، تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ماں مر چکی ہے، اس لیے میں تمہیں الزام نہیں دیتا، لیکن تمہاری ماں بھی بس اب ختم ہی ہونے والی ہے۔ حارث، زینڈر نے باہر کی کیفیت بتانا شروع کی۔ حارث کی ٹانگیں اب بھی بندھی ہوئی تھیں، وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا۔ زینڈر گھبراہٹ سے بولا، تمہاری ماں گاڑی سے اتر گئی ہے، وہ دونوں باڈی گارڈز کی طرف جا رہی ہیں۔ اس نے ایک نظر میری طرف بھی دیکھا، اگرچہ شیشے پر کالا فلم ہے، مگر اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، ہے نا؟ تو پھر اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ تم بھی گاڑی میں ہو۔ حارث، تمہاری ماں ان دونوں سے باتیں کر رہی ہے، کیا وہ رحم کی بھیک مانگ رہی ہیں؟ حارث جھٹ سے سیٹ پر گر گیا اور باندھ میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تو یہ مان لوں گا کہ وہ سو رہی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں مانوں گا کہ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ اس کی ماں کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بغیر لڑے کبھی نہ ہٹتی تھی۔ ممی تو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بگ سسٹر تھیں۔ اس نے مارشل آرٹس اسی لیے سیکھے تھے کہ ماسٹر کوئی ان کا احترام کرتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے حارث نے سیٹ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر
زینڈر نے اسے دبا دیا۔ حارث نے اسے دھکا دیا۔ میری ٹانگوں کی رسی کھولو، میں ممی کی مدد کروں گا۔ زینڈر نے اسے گھور کر دیکھا۔ رہنے دو، تم کیا مدد کرو گے؟ نشے سے نیم بے ہوش حارث اگرچہ وہ ذہین بچہ تھا اور جانتا تھا کہ باڈی گارڈ نے جب اس کے منہ پر نشہ آور کپڑا رکھا تھا تو اسے سانس روکنا تھا، پھر بھی وہ کچھ سانسیں اندر لے بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا بدن کمزور پڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوشش کے باوجود اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ زینڈر نے اسے دیکھ کر ہونٹ بھینچے۔ ویسے بھی ہو سکتا ہے تمہاری ماں ان سے سودے بازی کر رہی ہو اور تمہیں بیچنے والی ہو۔ حارث بولا، میری ممی میرے لیے جان دے سکتی ہیں، وہ مجھے کیوں بیچیں گی؟ زینڈر نے آنکھیں گھمائیں۔ کوئی کیسے کسی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ بچپن سے ہی وہ دوسروں کے لیے سرد رہا تھا۔ اسے کسی سے تعلق یا رشتہ محسوس نہیں ہوا۔ صرف ٹرو مین پر تھوڑا سا بھروسہ تھا، مگر ٹرو مین نے اسے کبھی گود میں نہیں لیا تھا، کبھی پیار سے نہیں بلایا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے یا ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ٹرو مین ہمیشہ اس پر اوپر سے حکم چلاتا، زینڈر تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی ورنہ تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں۔ جب بھی خطرہ آئے صرف تم ہی خود کو بچا سکتے ہو۔ خود غرض بنو، سمجھ گئے؟ خود غرض بنو، سمجھ گئے؟ ایک بار زینڈر نے یہاں تک پوچھ لیا، ڈیڈی اگر میں پانی میں گر جاؤں تو کیا آپ مجھے بچائیں گے؟ ٹرو مین نے تمسخر سے جواب دیا، نہیں، حالانکہ مجھے تیرنا آتا ہے، لیکن ڈوبتا ہوا شخص کبھی ہوش میں نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ دوسروں کو بچاتے ہوئے خود مر گئے، میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالوں تمہارے لیے؟ یہی تعلیم تھی جو زینڈر نے پائی تھی، اس لیے وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پروین حارث کے لیے جان بھی دے سکتی ہے۔ مگر حارث نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، دنیا کا ہر والدین اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ برے باپ کم ہوتے ہیں، بچوں کو بچانا اور ان کے لیے قربانی دینا انسان کی فطرت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زینڈر اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ حارث نے لمبی سانس لی اور کہا، تم والدین کی محبت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ محبت؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ زینڈر نے منہ بنایا، یہ سب تو جادوئی باتیں ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور ویسے بھی کیا تمہیں لگتا ہے وہ عامر مجھے چاہتا ہے؟ میں اتنے دن سے یہاں ہوں، ایک بار بھی اس کی باپ والی محبت نہیں دیکھی۔ یہ سن کر حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، یہ اس لیے کہ تم کسی خطرے میں نہیں تھے، اور ویسے بھی یہ نہیں کہ ڈیڈ تم سے محبت نہیں کرتے، بس انہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ تمہیں زیادہ قریب کر لیں تو ممی اور میں شاید ناخوش ہو جائیں۔ زینڈر خاموش رہا اور پھر طنزیہ ہنسا، تو محبت بھی شرطوں کے ساتھ آتی ہے نا؟ حارث کے پاس جواب نہ تھا۔ زینڈر کے لیے واقعی ثالث کی محبت مشروط تھی۔ شرط یہ تھی کہ وہ ربیہ، حارث اور شمائل کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن اگر باہر سے کوئی اسے نقصان پہنچانے آئے تو ثالث اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا تھا۔ اس دنیا میں ہر گھر میں ترجیحات ہوتی ہیں، اتنے بچوں میں والدین سب کو برابر نہیں چاہ سکتے، لیکن وہ اپنے بچوں سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ حارث نے ثالث کا دفاع نہیں کیا، یہ کوئی اور زینڈر کو سمجھاتا تو ٹھیک تھا، لیکن وہ خود سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک زینڈر چونک کر چلایا، اوہ، تمہاری ممی کو مار دیا گیا! حارث گھبرا کر مڑا اور بےتاب ہو کر پوچھا، میری ممی کو کیا ہوا؟ انہیں مارا گیا؟ ایک نے اچانک حملہ کیا اور وہ لگیں کتنی بیچاری ہیں! زینڈر قہقہہ لگا کر بولا۔ حارث، آج سے تم بھی میری طرح ماں کے بغیر بچہ بن گئے ہو۔ ہا ہا ہا! حارث کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ زینڈر کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، مگر جب اس نے سوچا کہ دونوں باڈی گارڈز کتنے طاقتور ہیں، جنہوں نے پلک جھپکتے ہی گاڑی میں قید کر لیا تھا، تو دل میں وسوسہ آیا، ممی پچھلے دنوں بہت مصروف تھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو گئی ہوں اور اسی لیے دشمن کا وار کامیاب ہو گیا؟ نہیں، اسے ممی کو بچانا تھا۔ یہ سوچتے ہی حارث پھر تڑپنے لگا۔ زینڈر نے اسے دیکھے بغیر کہا، کیا ماں کے بغیر رہنا اچھا نہیں؟ اب کوئی تمہیں قابو میں نہیں رکھے گا۔ حارث نے غصے سے زینڈر کو گھورا، میں تو ساری زندگی ممی کے قابو میں رہنا پسند کروں گا۔
یہ سن کر زینڈر دنگ رہ گیا۔ چھوٹا سا وجود اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کیا ماں انسان کے لیے واقعی اتنی اہم ہوتی ہے؟ تم تو ابھی ابھی اپنی ممی سے ملے ہو، پچھلے 5 سال تو تم بھی ان کے بغیر ہی رہے تھے۔ حارث کی آنکھیں پریشانی سے سرخ ہو گئیں۔ اگرچہ دل جانتا تھا کہ ممی محفوظ ہوں گی، مگر ان کا ذکر آتے ہی اس کی عقل مفلوج ہو گئی۔ وہ چیخ اٹھا، تم نے کبھی ماں نہیں دیکھی ہے، اس لیے تم نہیں سمجھ سکتے۔ ماں کی باہوں میں گرمی ہوتی ہے، ماں کا جسم نرم ہوتا ہے، ماں پیار سے بات کرتی ہے، ماتھے پر بوسہ دیتی ہے اور مجھے بیٹا کہہ کر بلاتی ہے۔ تو راستہ چھوڑو اور مجھے اٹھنے دو، مجھے اپنی ممی کو بچانا ہے، میں ممی کو نہیں کھو سکتا۔ حارث کی بے قراری نے زینڈر کو پھر خاموش کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ حارث بار بار اپنے ننھے بازوؤں سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نشے کے اثر سے دوبارہ گر جاتا ہے۔ زینڈر نے اچانک کہا، تمہاری ماں ٹھیک ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ زینڈر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی اور بولا، زینڈر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی اور بولا، ابھی انہوں نے حملہ نہیں کیا، مگر لگتا ہے بات چیت ناکام ہونے والی ہے۔ خیر، آج میرا موڈ اچھا ہے، قتل کرنے کا دل نہیں، تمہاری ماں کو میں بچا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حارث کو پیچھے دھکیلا اور آہستگی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا۔ جیسے ہی اس نے ان دونوں باڈی گارڈز کی پشت دیکھی، خوف اس کے دل میں انگڑائی لینے لگا۔ کبھی اس کا آسمان بٹر اسکاچ تھا اور یہ دونوں باڈی گارڈز بھی تھے جنہوں نے اس کے آسمان کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ زینڈر ہمیشہ نہ ڈر رہا مگر ان دونوں سے ڈرتا تھا، اور اب وہ انہی کے ہاتھوں سے حارث اور شمائل کی ماں کو بچانے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر اسے لگا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن جب اس نے حارث کو جدوجہد کرتے دیکھا اور یہ کہ پروین اسے پانے کے لیے گاڑی دوڑا رہی تھی، تو دل میں ایک عجیب سی اداسی بھری۔ یہی ماں ہونے کا احساس تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ہمت باندھی اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے دونوں باڈی گارڈز کو کہتے سنا، مس اسمتھ، جب تم احسان کی قدر نہیں کر رہی تو ہمیں بھی سختی دکھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جھپٹ پڑے۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ زینڈر دبے قدم درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ باتیں سن کر اس نے بے اختیار چیخ ماری اور آنکھیں بند کر کے دوڑتا ہوا ایک باڈی گارڈ کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ تمہیں شمائل کی ماں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ دونوں باڈی گارڈز چونک گئے۔ ایک نے آنکھیں سکیڑ کر مسخر سے کہا، زینڈر، تمہیں عقل ہی نہیں، مسٹر بیل نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر تم نے ضد کی تو ہم بے رحم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر زینڈر کانپنے لگا، مگر اس نے ہمت کر کے پروین کی طرف دیکھا اور چلایا، حارث کی ممی، جلدی بھاگ جاؤ، آج میں تمہاری جان بخش رہا ہوں۔ پھر باڈی گارڈز کو گھورا، میں نے کہا نا تمہیں انہیں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ باڈی گارڈز نے ہنستے ہوئے جھک کر اس کا گریبان پکڑا اور آسانی سے اٹھا لیا۔ زینڈر کے پاؤں ہوا میں جھولنے لگے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے باڈی گارڈ کو گھورا، حارث، میں نے تمہاری ممی کو بچا لیا، مگر اس کی اپنی ماں کہاں تھی؟ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سرد اور گہری آواز گونجی، تم موت کو دعوت دے رہے ہو۔ زینڈر چونک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پروین کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں یخ روشنی جھلک رہی تھی۔ نگاہ اس ہاتھ پر جمی تھی جو زینڈر کو پکڑے ہوئے تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ دوسرا باڈی گارڈ جھٹ ان کے سامنے آ گیا۔ مس اسمتھ، ہم تو بچے کو ڈانٹ رہے تھے، آپ فکر نہ کریں، آئیے ذرا ہم آپ سے کھیلتے ہیں۔ زینڈر، یہ کیسی بیوقوفی تھی؟ حارث کی ماں ابھی بھی لڑنا چاہتی تھی۔ وہ باڈی گارڈز ان سے پورا سر لمبا اور طاقتور تھا، اگرچہ پروین بھی لمبی تھی مگر اس کے سامنے ایک بچی جیسی لگ رہی تھی۔ زینڈر کے دل میں خیال آیا کہ حارث کی ممی کتنی بیوقوف ہیں۔ اس نے بے بسی سے سوچا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب نہ صرف حارث قید میں تھا بلکہ اس کی ماں بھی گرفتار ہو جائے گی، اور وہ خود اس نے اپنے باپ کا حکم توڑا تھا، اس لیے اب اس کے لیے تہہ خانے میں 1 سال کی قید اور ان دونوں باڈی گارڈ کی سخت تربیت تیار تھی۔ یہ سوچ کر اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مایوسی نے اسے گھیر لیا۔ اسی لمحے ایک عجیب سا خیال آیا، اگر اس کی اپنی ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ اسے بچانے آتی؟ یہ سوچتے ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ زینڈر نے فوراً آنکھیں ڈھانپ لی، سب ختم ہو گیا۔ وہ باڈی گارڈ واقعی طاقتور تھا۔ حارث کی ماں تو بری طرح پٹ گئی ہوں گی۔ اسے دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ اب حارث روئے گا ضرور۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے باڈی گارڈز کو کہتے سنا، کیا تم نے کبھی ریسلنگ سیکھی ہے؟
زینڈر نے ڈرتے ڈرتے انگلیوں کے بیچ سے جھانکا تو دیکھا دوسرا خوفناک باڈی گارڈ زمین پر پڑا تھا۔ ایک لمبی ٹانگ اس کی کمر پر جمائی گئی تھی تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اوپر نگاہ گئی تو فرمین روشنی کے حالے میں کھڑی نظر آئی، آواز سرد مگر الفاظ گویا جنت کی ندا۔ بچے کو چھوڑو، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ زینڈر کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس باڈی گارڈ نے اسے ستون کی طرح پکڑا ہوا تھا وہ عورت کے ساتھ صرف 3 بار ہی بدل پایا تھا کہ زمین پر دے مارا گیا، پھر ایک لات پڑی اور اس کا وجود زمین پر کھسکتا ہوا دور جا گرا۔ وہ دونوں باڈی گارڈز جو بٹر سکوچ جیسے دیو کو قابو کر لیتے تھے اور جنہیں وہ ناقابل شکست سمجھتا تھا، زمین پر خون تھوکتے پڑے تھے۔ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ پھر بھی وہ عورت اس کی طرف بڑھی۔ ڈھلتے سورج کی سرخی اس کے پیچھے سے چھن کر آ رہی تھی۔ روشنی کا گہرا عکس ان پر پڑا اور انہیں مزید حسین اور پروکار بنا رہا تھا۔ اسی لمحے زینڈر کے دل میں ایک آرزو جاگی، کاش وہ اس کی ماں ہوتی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھکا لیا اور اپنی سوچ پر ہنسا۔ کتنی مذاق خیز بات تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ زینڈر کے دل میں اچانک حارث اور شمائل کے لیے شدید حسد جاگا۔ پہلے ثالث نے اسے چھوڑ کر ان دونوں کو ترجیح دی، اب ان کے پاس اتنی طاقتور ماں بھی تھی۔ واقعی یہ دونوں بچے بہت خوش نصیب تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ باڈی گارڈ جسے اس ابھی عورت نے لات مار کر دور پھینکا تھا غرایا، زینڈر ہم سب یہ تمہارے لیے کر رہے ہیں اور تم یوں ناشکری کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سن کر زینڈر نے گھبرا کر سامنے کھڑی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت دینا چاہتا تھا مگر اچانک اسے لگا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عورت تو ویسے ہی اس کی دشمن ہے، وہ مان بھی لے تو کیا فرق پڑے گا؟ جیسے پچھلی بار اس پر الزام لگا تھا اور اس نے ثالث کے سامنے کچھ نہ کہا، بس خاموش ہو گیا تھا۔ اس لمحے بھی وہ ضدی ہو گیا، دل میں عجیب سا رنج اور لاچاری بھر گئی۔ اس نے پروین کو گھور کر دیکھا، سامنے کھڑی عورت کی آنکھیں اچانک تنگ ہوئیں، ان میں دشمنی اور ہلاکت کا سایہ جھلک رہا تھا۔ بچپن سے ہی زینڈر ان دونوں باڈی گارڈ سے سب سے زیادہ ڈرتا آیا تھا۔ ان کی سختی نے اس کے دل پر ناقابل بھرپائی زخم چھوڑے تھے۔ دوسرا شخص جس سے وہ ڈرتا تھا وہ ٹرو مین تھا۔ ہاں، وہ ٹرو مین سے بھی ڈرتا تھا۔ حالانکہ ٹرو مین نے اسے کبھی سامنے آ کر نہیں مارا تھا، لیکن زینڈر کی حس اور وجدان کہتا تھا کہ اگر وہ خوشامد نہ کرے تو زندہ رہنا مشکل ہے۔ تیسرا شخص ثالث تھا۔ کبھی کبھار اس کی شخصیت سے نکلنے والی سختی بھی اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اب جب کہ پروین سامنے کھڑی تھی، بظاہر وہ نازک اور دبلی پتلی لگ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ وہ دونوں باڈی گارڈ سے بھی زیادہ خطرناک محسوس ہو رہی تھی۔ زینڈر کا ننھا سا وجود کانپ اٹھا۔ ٹرو مین کے باپ نے کہا تھا کہ یہ عورت اس کے وجود کو کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے اور ایک دن وہ موقع پا کر اسے ختم کر دے گی۔ کیا یہ وہی موقع ہے؟ وہ اسے مار ڈالے گی اور کہے گی کہ حارث کو بچاتے ہوئے غلطی سے زخمی ہو گیا۔ یہ سب کچھ بالکل فٹ بیٹھے گا۔ یہ سوچ کر زینڈر کے دل میں ضد پیدا ہوئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ عورت اچانک اس کی طرف لپکی اور مکہ سیدھا اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ زینڈر نے حرکت نہ کی اور بچنے کی کوشش کی۔ شاید کہا جا سکتا تھا کہ عورت بہت تیز تھی اور اس کے پاس وقت ہی نہ تھا۔ بس ہوا کا زور اس کے چہرے پر لگا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جینا پہلے ہی اس کے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ عزت تو کب کی جاتی رہی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا وہ آج یہیں مرنے والا تھا؟ زوردار دھماکے کی آواز آئی، پھر کسی کے گرنے کی ٹھیس سنائی دی، مگر وہ درد جس کی اسے توقع تھی نہیں آیا۔ زینڈر نے آہستہ سی آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ عورت اس کے سامنے کھڑی تھی اور مکے ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو وہ باڈی گارڈ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ چھپ کچھ گرم سا اس کے گال پر ٹپکا۔ زینڈر نے اوپر دیکھا، عورت کی ہاتھ کی انگلیاں اس خنجر کے پھل کو پکڑے ہوئے تھیں۔ تیز دھار نے اس کی ہتھیلی کو چیر ڈالا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ زینڈر کو سمجھ آیا کہ ابھی پیچھے والا باڈی گارڈ خنجر سے اسے مارنے آ رہا تھا اور یہ عورت اسے بچا رہی تھی۔
وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پروین کو گھورا، کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عورت نے دوسرے ہاتھ سے باڈی گارڈ کے شانے کو پکڑا اور زور سے پیچھے کھینچا۔ میرا بچہ زخمی کرنے کی جرت کی، موت چاہتے ہو؟ یہ ٹھنڈے الفاظ ادا کرتے ہی پروین نے ایک جھٹکے سے خنجر اس کے دل میں گھونپ دیا۔ باڈی گارڈ موقع پر ہی مر گیا۔ پروین کی آنکھوں میں اب بھی آگ بھڑک رہی تھی، اس کے ارد گرد خون کی پیاسی ہوا پھیل گئی۔ اس نے دوسرے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا تو وہ زہر نگل چکا تھا اور مر گیا۔ دونوں باڈی گارڈز ختم ہو چکے تھے۔ زینڈر ان کی لاشوں کو حیرت اور خوف سے دیکھتا رہ گیا۔ مت دیکھو، اس عورت نے اپنے سالم ہاتھ سے اس کی آنکھیں ڈھانپ لیں اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ زینڈر کا وجود جیسے جم سا گیا۔ اس کی باہیں گرم اور نرم تھیں، ٹرومین کی سخت اور سرد وجود سے بالکل مختلف۔ ان سے دوائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ کیا یہ خوشبو حارث کی ماں کی تھی؟ زینڈر کی ناک میں چبھن سی ہوئی۔ اسے دل سے ایسی کمال ماں چاہیے تھی، مگر وہ کیوں اس کی حفاظت کر رہی تھی، وہ بھی اپنی جان پر کھیل کر؟ وہ تو دشمن تھے نا؟ یہ سوچ کر زینڈر نے اس کے زخمی ہاتھ کی طرف چوری چوری دیکھا۔ انگلیوں پر گہرا کٹ تھا اور خون بہہ رہا تھا، مگر پروین نے زخم دبایا تک نہیں، بس زینڈر کا چہرہ موڑ دیا تاکہ وہ لاشیں نہ دیکھ سکے، اور نرم آواز میں پوچھا، حارث کہاں ہے؟ ابھی اس کے لیے سب سے اہم حارث کی حفاظت تھی۔ یہ 3 لفظ سن کر زینڈر چونک اٹھا۔ اس نے لرزتی آواز میں گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی میں ہے، اسے نشہ آور دوا دی گئی ہے۔ پروین نے وقت ضائع کیے بغیر اسے کھینچا اور گاڑی کی طرف دوڑی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر حارث نیم بے ہوشی میں سر اٹھا رہا تھا، دوا کے اثر سے پورا جسم نڈال تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر حارث نے بمشکل آنکھ اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے پروین کو دیکھا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ امی؟ ہاں، پروین نے اسے اٹھا کر نبض دیکھی۔ یقین ہو گیا کہ صرف معمولی دوا کا اثر ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ امی، میں ٹھیک ہوں، حارث نے آہستہ سے کہا اور اپنی ماں کو تسلی دی۔ زینڈر ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے آہستہ سے منہ موڑ لیا۔ اسی لمحے وہ اپنے آپ کو بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، وہ تو شروع سے ہی غیر ضروری تھا۔ واپس آنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے کہا تھا کہ اس کا مشن اس خاندان کو توڑنا ہے، مگر اب جب اس نے پروین، ثالث، حارث اور شمائل کو سوچا تو دل خود بخود جھک گیا۔ وہ جان گیا کہ اس کا چلے جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، مگر 2 قدم ہی لیے تھے کہ کسی نے اس کے کندھے کو تھام لیا۔ زینڈر ٹھٹک گیا۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا، پروین کھڑی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہا تھا؟ یہ سوال سن کر زینڈر کے دل میں عجیب سی کسک جاگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کہاں جائے۔ اگر اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دے دیا تو اب ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ اکیلا رہ لے گا، مگر ان کے خاندان کو مزید نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زینڈر نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے ضد سے کہا، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ پروین نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں تمہاری ماں ہوں۔ اس سنسان سڑک پر نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی کوئی گاڑی۔ دور سے چلتی ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ پروین کی آواز اسی ہوا میں مدغم ہو گئی۔ جیسے زینڈر کو وہم ہوا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ الجھن میں اسے دیکھنے لگا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، آپ نے کیا کہا؟ پروین نے ننھے لڑکے کو غور سے دیکھا۔ زینڈر چونکہ بچپن سے ہی ٹرو مین کے ساتھ پلا تھا، اس کا مزاج عجیب اور ضدی ہو چکا تھا۔ اس لمحے اس کا سارا وجود کانٹوں کی طرح تن گیا، جیسے وہ باہر سے ملنے والی ہر نرمی اور محبت کو رد کر رہا ہو۔ پروین نے ایک نظر حارث پر ڈالی۔ وہ محفوظ تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے حارث کو تھام رکھا تھا اور خون آلود دوسرے ہاتھ کو زینڈر کی طرف بڑھایا۔ چلو تعارف کرتے ہیں، میں تمہاری ماں ہوں۔ زینڈر کی نظریں اس کے زخمی ہاتھ پر جمی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا۔ کیا مطلب؟ کیا ماں؟ مطلب سوتیلی ماں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے بچانے کی کوشش کی تو یہ عورت
नरम दिल होकर इसे गोद लेना चाहती है। ये ख्याल आते ही दिल खुशी से भर गया, मगर फौरन ही उस खुशी पर बोझ आ गया। वो माँ जरूर चाहता था, लेकिन दूसरों से छीन कर नहीं। वो पीछे हटा और तंजिया अंदाज में बोला, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, दफा हो जाओ, मुझे धोखा मत दो। यहाँ सालिस भी नहीं है कि तुम ड्रामा करो। तुम्हें जरूरत क्या है? परवीन ने आहिस्ता से सांस भरा। ये बच्चा बहुत मोहतात और डरा हुआ है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि सामने से गाड़ी की आवाज सुनाई दी। परवीन, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गई हूँ, मारिसा नारा लगाते हुए गाड़ी से उतरी। जब इसने पहले सामने का मंजर देखा तो दंग रह गई। ये क्या हो रहा है परवीन? मारिसा ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो कहाँ है? परवीन ने हैरान होकर पूछा। कौन? वो हीरो जिसने तुम्हें बचाया। परवीन, कहीं तुमने ये दोनों आदमी तो नहीं मारे? नहीं, परवीन एक जिम्मेदार शहरी थी, वो कैसे किसी को मार सकती थी? इसने वजाहत दी। ये दोनों खुद जहर खाकर मरे हैं। मारिसा ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने लाशों को देखा और तस्दीक की कि दोनों ने वाकई जहर निगला है, लेकिन जिसके दिल में खंजर लगा था उसने भी मार खाने के बाद जहर निगल लिया था। यूं कहना मुश्किल था कि वो वार से मरा है या जहर से, मगर मारिसा को इस बहस से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजरें फौरन हारिस पर पड़ी और फिर जेंडर पर जम गईं। वो गुस्से से बोली, जेंडर, तुमने हारिस के साथ क्या किया है? इतने छोटे हो और इतने जालिम। जेंडर ने ठंडी हंसी हंसी हंस कर बाजू बांध लिए और इसे देखता रहा, मगर एक लफ्ज न बोला। मारिसा भड़क उठी। बताओ, तुम्हारी माँ कौन है? उसने तुम्हें कैसी तरबियत दी है? हद हो गई, मैं अभी उससे जाके बात करती हूँ। जेंडर ने नजरें झुका ली। वो कहने ही वाला था कि उसकी माँ तो कब की मर चुकी है, मगर तभी परवीन की आवाज आई। किससे बात करोगी? मारिसा ने तेजी से कहा। जाहिर है, जेंडर की माँ से। इसने अपने बेटे को किस तरह इतना बदतमीज बनाया है कि सगी माँ की गोद में पलने वाले भाई को ही नुकसान पहुंचाए। परवीन ने नजरें नीची करके आहिस्ता से कहा, ये इसका कसूर नहीं है। इसे अच्छी तरह याद था कि लड़ाई से पहले जेंडर असल में इसे बचाने का इरादा कर रहा था। फिर जब इसने हारिस को उठाया तो इसके हाथ की रस्सी ढीली महसूस हुई। इससे वाज़िया हुआ कि इसने जानबूझकर उसे आजाद करने की कोशिश की थी। मारिसा इसके करीब झुकी और सरगोशी की। परवीन, तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में तुम ही मेरी भाभी हो, मगर ये बच्चा किसका है ये पता तो लगाना पड़ेगा। और सुनो, मैं हारिस को किसी अजियत में नहीं देख सकती। अगर तुम चाहो तो मैं जेंडर को सबक सिखा देती हूँ। परवीन, नहीं, ये मैं खुद करूंगी। मारिसा हैरान हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे भाई से इख्तलाफ हो जाएगा? यही सोच रही थी कि परवीन ने साफ साफ कहा, अगर बच्चा ठीक तरबियत ना पाए तो कसूर माँ का है, और मैं इसकी माँ हूँ, ये किसी और का मामला नहीं है। मारिसा शशदर रह गई। उसने पहले जेंडर की तरफ देखा, फिर परवीन की तरफ। आखिरकार बेयकीनी से पूछ बैठी, परवीन, क्या तुम कहना चाह रही हो कि जेंडर तुम्हारा बेटा है? परवीन ने अपने खून आलूद हाथ से जेंडर को छूने के बजाय उसके सामने खड़े होकर जवाब दिया। जेंडर ने होंठ बींच लिए। ओ ही है बेवकूफ औरत। ओह, ये बेवकूफ औरत! मैंने कहा था ना, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारी तरह की कोई सौतेली माँ चाहिए। लेकिन इसके जुमले अधूरे रह गए। परवीन ने उसकी तरफ मुड़कर अचानक उसे सीधा देखा। वो झुक कर उसके सामने आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हकीकी माँ हूँ। जेंडर साकत रह गया। इस बार वो वाकई शशदर था। उसने परवीन को ऐसे देखा जैसे यकीन ना आ रहा हो, कि इसे लगा कि दुनिया ख्वाब है, हकीकत नहीं। क्या खुदा ने इसकी छुपी ख्वाहिश सुन ली है, या ये महज इसका वहम है? जेंडर ने थूक निगला और जिद्दी और मगरूर लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम ये कहती हो? मेरी माँ तो कब की मर चुकी है, अब्बू ने यही कहा था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है?